मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए सब्सक्राइब करिए सुन्नी सेंट्रल चैनल को। खालिद इब्न वलीद कैसे मुसलमानों के दुश्मन थे, इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दुश्मनी की, लड़े, तलवार के जोर से जेर नहीं हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे खालिद इब्न वलीद बड़ा गैरत वाला आदमी है। 70 सहाबा को खालिद इब्न वलीद ने कत्ल करवाया है ग़ज़वा उहद में, इस्लाम दुश्मनी में। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत देखो, ये नहीं कि इनको बस किसी तरह मार दो, इन्होंने 70 अफराद को शहीद करवाया। ना ना ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे गैरतमंद है तभी तो लड़ रहा है, गैरत का गलत इस्तेमाल में लड़ रहा है। लेकिन ये इनको ये कंफ्यूजन है कि ये सही है और हम क्या है, गलत है। ये समझ रहे हैं हमने इनके बाप दादा के दीन पे हमला किया है, हालांकि असल इनके बाप दादा का दीन वही है जो हम पेश कर रहे हैं। जहालत है, गलती है, किसी तरह इनको जेर करो। ऐसा गैरतमंद आदमी अगर हमें मिल गया तो किसके लिए काम करेगा? जो हमारे मुखलिस लड़ाका, अल्लाह के लिए लड़ने वाले 70 को शहीद कर सकता है, वो इस्लाम दुश्मन जो अल्लाह के लिए नहीं लड़ते, उनका क्या करेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी बेहतरीन तदबीर की कि सुलह हुदैबिया के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खालिद इब्न वलीद लड़ने के लिए आ रहे थे, तो सुलह हुदैबिया हुई तो चले गए, पैगाम भेजा कि खालिद इब्न वलीद को जाके बताओ कि नबी ने पैगाम भेजा है कि तुम्हारे जैसा समझदार और ज़हीन आदमी अब तक उसकी समझ में इस्लाम नहीं आ रहा, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना ज़हीन आदमियों के इस्लाम नहीं समझ में आ रहा। तो खालिद इब्न वलीद ने जब ये सुना और मुतासिर हुए। इंसान अपनी तारीफ सुन के खुश होता है। इज्जतदार लोग जो है ना, वो पेशानी से पकड़ के गालियां देके नहीं लाइन पे आते। वो इज्जतदार आदमी, आप उसको अच्छे अल्फाज से दीन की तरफ बुलाओगे तो वो आ जाएगा। तो खालिद बिन वलीद का दिल क्या हो गया? नरम। बहुत तलवार से नहीं, आराम से, लड़ाई से हमको जेर, इसका मतलब बुज़दिल हम डर गए, ना ना ना, आराम से। खालिद बिन वलीद आए और इस्लाम कबूल किया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ भेजा उनको? ग़ज़वा मूता में। 3000 की लड़ाई 3 लाख से थी तकरीबन, मुझे पूरे आदाद अभी याद नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कमांडर बना के नहीं, आम फौजी बना के भेजा। 3 सहाबा को, जिनमें जाफर तैयार भी थे जो निजाशी के सामने तकरीर करके आए थे, वो मैं भी जल्दी से मुकम्मल करके बयान खत्म करता हूँ। उनमें हजरत जाफर तैयार वो भी थे। 2 सहाबी और थे जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे ज़ैद इब्ने हारिसा, जो इंतहाई चहीते हिब्बु रसूलिल्लाह। जब कोई सिफारिश करनी होती थी ना किसी ने, तो हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा को जाके लोग बताते थे कि नबी इनकी बात को मुस्तरद नहीं करेंगे। ऐसे चहीते को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग में भेज दिया कि भाई रूमी हमला कर रहे हैं, 3 लाख का लश्कर है। इतने चहीते को भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये आपकी भी कुर्बानी थी। झूठा नबी होता कहता है भाई अपने अपने को यहां रखो। कोई झूठा नबी होता है ना, क्या कहता है? अरे इनको तो नहीं, वो उधर भेजो। तभी आप देख लें आजकल जो सेटअप चल रहा है ना, छोड़ो अभी मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा। आजकल जो अजीब सा सेटअप चल रहा है, अपने अपने यहाँ दूसरे वहाँ, तो ऐसा सेटअप चल रहा है आजकल। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद इब्ने हारिसा को भेजा और जाफर तैयार को, दूसरे अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा थे या क्या नाम था उनका, ऐसे मुझे ज़हन से निकल रहा है। तो वो जी अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनमें अगर ये एक शहीद हो जाएं तो ये अमीर हैं, ये शहीद हो जाएं तो ये अमीर। और मस्जिद नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। अब 3 लाख का मजमा है और इधर थोड़े से लोग हैं, और दिफाई जंग थी, ये इख्तामी नहीं थी। उनको मदीना आने से रोकना था। रूमी अंग्रेज हैं। रूमी कौन थे? जिनको आज अंग्रेज कहा जाता है ना, ये उनकी औलादें, उन्हीं की औलादें जिनसे ये सहाबा की लड़ाई हुई थी। तो वो ये बड़े, उस वक्त भी बड़े मुनज़्ज़म होते थे ये। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है, फरमाया तक़ूमुस्साअ वर्रूमु अक्सरुन नास, क़यामत कायम होगी फिर भी रूमी दुनिया में ज्यादा होंगे। ताबईन ने जब ये हदीस सुनी, उन्होंने कहा कि मैं, ये सारी कौमें दुनिया से खत्म हो रही हैं, इस्लाम की तलवार के नीचे आ रहे हैं, रूमी रहेंगे आखिर तक। तो कोई इनमें यकीनन क्वालिटी होगी जिसकी वजह से मुसलमान इनको पूर्व क़यामत तक ही, गोरे तभी तो देखो ना अब तक हैं, इतनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं। बाकी रोम और फारिस गायब हो गए, पता ही नहीं कहाँ। इतनी बड़ी बड़ी ताकतें थी जो इनसे ज्यादा मजबूत थी रूमियों से। तो उन्होंने जब अपना खुफिया नुमाइंदा भेजा ना कि इनमें देखेंगे क्या इनकी क्वालिटी है जिसकी वजह से ये ऐसी शिकस्त नहीं होगी, इनको इनसे जंग रहेगी। तो उन्होंने ये नोट किया कि इनकी क्वालिटी ये है। देखो सहाबा भी सीखते थे गैर मुस्लिमों से भी,
غیر مسلموں میں سے بھی سیکھتے تھے ان کے اندر کیا کوالٹی ہے تاکہ وہ کوالٹی ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں, کون سی باتیں ان میں, تو وہ سیکھنے کے لیے گئے. تو جا کے دیکھا تو انہوں نے رپورٹ جو بنائی, جو رپورٹ پیش کی وہ یہ تھی کہ ان کو جب شکست ہو جاتی ہے تو یہ دوبارہ لڑائی اس وقت تک نہیں لڑتے جب تک اس شکست کے اسباب پہ غور کر کے اس سبب کو دور نہ کریں. وہ غلطی دوبارہ نہیں دہراتے ہیں کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ وہ جو تینوں شہید ہو گئے اور ایسی جنگ لڑی ہے انہوں نے. عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا, گوشت کھا رہے تھے انہوں نے چھوڑ دیا, انہوں نے فرمایا کہ زمانہ بہت طویل ہے, جو دیکھ لیا نا نہیں ٹک سکتے, ان کے سامنے لڑائی لازمی ہے. تو ایک صحابی نے تو اپنی بیوی کو طلاقیں دے دی وہاں کھڑے ہو. انہوں نے کہا بیوی یاد آ رہی ہے جس کی وجہ سے میں جنگ میں لڑ نہیں پا رہا, اس کو طلاق دی تاکہ اب نہ بچوں کی فکر نہ بیوی کی فکر. اب کیونکہ لڑائی اتنی سخت تھی, ظاہر ہے کوئی ریشو نہیں بنتا نا, اتنے بڑے لشکر کو بھگانے کا کوئی تناسب ہی نہیں بنتا نا, کوئی جنگ کا کوئی کچھ تو ہو. تو اب تو ظاہر ہے صرف جذبہ ہی ہے اور بھرپور لڑائی ہے موت کی, تو وہ موت کی نیت سے تلوار لے کر کود پڑے. یہ ہیں صحابہ جن کو رافضی لوگ گالیاں دیتے ہیں, جن کو برا بھلا کہتے ہیں. تو تلوار لے کر میدان جنگ میں کود پڑے اور شہید ہو گئے. ان کو چانس ہی نہیں تھا. تینوں جب شہید ہو گئے ہیں تو لوگ پریشان ہوئے کہ اب کس کو کمانڈر بنائیں. تو لوگوں کی نظر آئی خالد ابن ولید پر کہ یہ میدان ہے, یہ 70 انہوں نے وہاں اتنی زبردست جنگ لڑی تھی تو یہاں بھی لڑ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھ کر صحابہ کو یہ پورا واقعہ سنا رہے ہیں. اللہ نے بطور معجزہ آپ کے سامنے پورا وہ جنگ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے, حالانکہ بہت دور تھا یہ مدینہ سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری. یہ معجزے کے طور پر آپ نے بتایا. پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر طیار شہید ہو گئے, وہ بھی شہید ہو گئے. انہوں نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جعفر طیار تو بہت زیادہ چہیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت علی کے بعد سب سے بڑا مقام اہل بیت میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمجھا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو خبر دی کہ جاؤ ان کی 4 بیویاں ہیں, ان کو جا کے اطلاع دو کہ وہ شہید ہو گئے. پھر ان کے بچوں کے سر پہ, ان کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے حضرت جعفر طیار کے, ان کے سر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کا پھر بہت خیال کیا کرتے تھے. تو وہ عورتوں کے رونے کی آواز آئی, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ان عورتوں کو کہو کہ اپنی آوازیں پست کریں, گھر کی 4 دیواری سے آواز ان کی باہر نہ نکلے. بڑے خوبصورت جوان تھے حضرت جعفر طیار, اور نبی کے چہیتے تھے. اور غزوہ بدر میں حضرت جعفر طیار کی بڑی قربانیاں تھیں. جب یہ آیا ہے نا کافروں کا لشکر بدر میں سامنے, اور کافروں کے سردار آئے کہ حل میں مبارز کوئی ہے ہم سے لڑنے والا, یعنی پہلے ہم سے لڑے پھر ہم دونوں میں سے کوئی قتل ہوگا تو پھر جنگ شروع ہوگی. ایسے بھی تھے. تو ادھر سے کون آئے, پہلے کچھ انصاری صحابی آئے. تو وہ جو ولید ابن عقبہ تھا نا, ولید ابن عتبہ, اس نے کہا نہ ہمیں اپنے جیسا چاہیے, ہمیں کیسا چاہیے, قریشی سردار ہونا چاہیے جو میرے مقابلے میں آئے, پھر لڑائی کا مزہ ہے. یہ وہ بہادری ہے جو کس میں تھی, بولو نا بھائی, عربوں میں. تو ادھر سے پھر حضرت علی آئے, حضرت جعفر طیار آئے, حضرت حمزہ آئے. ادھر سے بھی 3 آدمی, ادھر سے بھی 3. تو اس نے کہا نام اکفاؤنا, ہاں یہ ہے ہماری قوم کے, ہمارے جیسے شیر ہیں, بہادر ہیں, لڑنا جانتے ہیں, ان سے لڑائی میں مزہ آئے گا. اور پٹ گئے تینوں کیا ہو گئے. تو ادھر سے حضرت جعفر طیار جب آئے نا, تو یہ تو بہادری کی بات ہے نا بھائی. ادھر 313 ادھر 1000, اور لڑائی ایسے شروع ہو رہی ہے کہ دونوں میں سے جب تک ایک زندہ ہے لڑائی شروع نہیں ہوگی. اور اس میں کتنا 50% چانس ہے نا اپنے شہید ہونے کا. اور سامنے سے بھی پتا ہے کہ بہادر ترین آدمی آیا ہے. کمزور ہو تو آدمی کہتا ہے میں جاؤں یار, میں بسم اللہ کروں, بلکہ اس میں بھی نہیں جائے گا, وہ کیا یار میں پٹ پٹا ہی نہ جاؤں گا. تو ایسے صحابی تھے جعفر طیار. اور وہ غزوہ موتا میں نبی کے کیسے چچا زاد بھائی شہید ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے, اور آپ نے فرمایا کہ وہ بھی شہید. پھر آپ کے جو چہیتے, حب رسول اللہ, نبی کے چہیتے. حب کا ترجمہ اردو میں کیا ہوگا, چہیتا. کہتے ہیں نا بڑا چہیتا ہے, لاڈلا ہے, نبی کے لاڈلے, جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے کئی سال پالا ہے. اتنی محبت دی کہ جب ان کے اصل باپ دادا آئے نا ان کو لے جانے کے لیے, تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاتا, میں ادھر ہی رہوں گا. اتنی محبت ہو گئی تھی. اطلاع آئی کہ وہ بھی شہید ہو گئے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا ہاتھ میں لے لیا. اس میں اشارہ تھا کہ اب یہ تلوار ٹوٹے گی
نہیں, کیونکہ یہ کس کی تلوار ہے؟ اللہ کی. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ خالد ابن ولید, حضرت خالد ابن ولید خود بتاتے ہیں کہ میں گھمسان کی جنگوں میں لڑا ہوں شہادت حاصل کرنے کے لیے, مگر کس پر میری موت واقع ہو رہی ہے؟ بستر پہ رو رہے تھے. فرمایا کوئی ایسی جگہ میں نے چھوڑی نہیں ہے جہاں مجھے شہادت نظر آئی ہو اور میں گھسا نہ ہوں اس میں لڑتے ہوئے, مگر موت کہاں آ رہی ہے؟ بستر پہ. علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے اللہ کی تلوار کہہ دیا ہو تو یہ اشارہ ہے کہ اس کو شہادت نہیں مل سکتی, کیونکہ شہادت کا مطلب کافروں کے ہاتھوں قتل, اور کافر نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا, تو یہ نبی کی بات کیا ہو جاتی؟ غلط. تو حضرت جعفر طیار حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں کہ ہم نے صبح سے لے کے رات تک لڑائیاں لڑتے رہے ہیں, صبح سے لے کے. اس لیے کہتا ہوں اللہ کے بندوں کچھ ایکسرسائز کیا کرو, خدا کے بندوں. صحابہ کتنا اسٹیمنا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا تلواریں چلانے کے لیے ایکسرسائز کریں, پھٹنے کے لیے کریں, اس کے لیے آرمی ہے, فوج ہے, جہاد کرنا ہے, جنگ لڑنی ہے, کس کو جوائن کرو؟ آرمی کو جوائن کرو, ملک کی حفاظت کرو. اپنے ہی لوگوں پہ جا کے پھٹ جانا یہ جہاد بولو نا بھائی نہیں ہے. لیکن یہ تو پتہ چلتا ہے نا کہ جب ملک کو ضرورت ہوئی, جب دین کو ضرورت ہوئی لڑنے کے لیے, مذہب کو ضرورت ہوئی لڑنے کے لیے, تو لڑنے کے لیے کچھ گدے پہ بیٹھ کے لڑائی سیکھو گے کیا؟ اور صحابہ کا اسٹیمنا کتنا تھا. صبح حضرت خالد بن ولید تلوار کتنی بھاری ہوتی کہ آپ اٹھا کے دیکھیں, وہ جو تلواریں تھیں وہ یہ قصائیوں کی چھریاں نہیں ہوتی تھی, اتنی بھاری بھرکم تلواریں. فرماتے ہیں صبح فجر سے لے کے رات مغرب تک ہم تلواریں چلاتے رہے, اور میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی ہیں, 9 تلواریں. اتنے لاکھ مجمع کے ساتھ لڑنا, اور کہتے ہیں میں اتنا قتل کیا ہے بندہ میں نے کہ ان کا اتنا زور تھا مدینہ ہاتھ سے چلا جاتا صحابہ کے, مدینہ ہاتھ سے چلا, مدینہ کا دفاع تھا. یہ کہہ رہے اتنی تلوار چلی ہے کہ پھر وہ حضرت خالد بن جوش میں نا اشعار میں وہ پڑھا کرتے تھے. اور خالد بن ولید کیا کہتے ہیں, کتنی تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑا سا اپنے آپ کو صحابہ کے مشابہ بناؤ. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ. ایک بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے, چاہے جتنی ایکسرسائز کر لو, جتنی خوراکیں کھا لو, اللہ جب بیمار کرنا چاہے تو پھر. وہ تو ایوب علیہ السلام اپنی صحت کا خیال کرتے ہوں گے نا, پھر بھی ساری زندگی بیماری میں گزر گئی, وہ اللہ کی طرف سے, اس پہ تو اجر ملتا ہے, درجات بلند ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے اپنی حماقتوں سے. تو جو ایکسرسائز نہیں کرتے, محنت مزدوری نہیں کرتے, یا محنت والے کام نہیں کرتے, بیمار ہو جاتے. شریعت کی نیت سے جو صحت اچھی ہوتی ہے, ماں باپ کے حقوق ادا ہوتے ہیں, بیوی بچوں کے حقوق ادا ہوتے ہیں, اللہ کی عبادت ہوتی ہے, روزوں پر طاقت نصیب ہوتی ہے, اس نیت سے آدمی کرے. اور نبی کا فرمان ہے, باقی کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے. اور توکل اللہ پہ کرے کہ اللہ چاہے گا تو صحت اچھی ہوگی, نہیں چاہے گا تو جو مرضی کرتے رہو. اچھے ہم نے صحت مند دیکھے ہیں, ہر چیز کا خیال کرتے ہیں, اور ہارٹ اٹیک سے اسی وقت, حالانکہ ان کے دل میں کوئی ایک دن پہلے ٹیسٹ کروایا, سب رپورٹیں کلیئر, اگلے دن ہارٹ اٹیک سے مر گئے. وہ اللہ سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا نا, وہ تو تقدیر ہے. تبھی حکم ہوا ہے کہ دنیا سے محبت نہیں کرو, دنیا کمانے کی کوشش ضرور کرو, مگر دل دنیا سے نہ لگاؤ. کوئی بھروسہ نہیں ہے. انہا خلۃ قد سیت من دمہا فجع وولع واخلاف وتبدیل. گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے یہ, آج دکھا رہی ہے بہت سباق, اگلے دن جھرنا گرگٹ کی طرح رنگ بدلے گی. تو 9 تلواریں ٹوٹی ہیں, 9 تلواریں چلا چلا کے, تلواروں سے تلواریں مار مار کے ٹوٹی ہیں, پھر دوسری تلوار لیتے تھے. اور کہتے ہیں ہم پھر شاعری میں اپنی بہادری کے واقعہ بیان کرتے تھے کہ ہم نے جنگ کے موقع پر, یا اس طرح تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ بہادری بیان کرنا غلط نہیں ہے. تو بتاتے تھے ہم نے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے. یہ 3 لاکھ سے مقابلہ اتنا قتل ہوا, پھر وہ دشمن بھاگا ہے وہاں سے.